अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ब्रास टैक्स। मैं हूं आपकी होस्ट नुखबत मलिक और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब। अभी हुकूमत को ऐसे क्या मेजर्स हैं, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। जी जैद साहब प्लीज कंटिन्यू। आज इकोनॉमिक टेररिज्म के इस 16वें प्रोग्राम में हम उन तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जो हुकूमत वक्त को लेने चाहिए उन मामलात में जिनका ताल्लुक मुल्क से बाहर की क़ुव्वतों और ताकतों से डील करने का ताल्लुक है। देखिए, पहले हम वो तमाम इश्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हुकूमत वक्त को मुल्क के अंदर लेने चाहिए, और पिछले प्रोग्राम को हमने ख़त्म किया था IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। दिक्कत ये होती है कि जितनी भी हुकूमतें इस दुनिया में हैं, और ख़ास तौर पे गरीब ममालिक की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करें, तो ये जब भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने जाते हैं जिसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी लेवल पर होता है, दूसरी कौमों से बाहमी ताल्लुकात पर होता है, या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ होता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक का इसमें बराह रास्त दखल होता है। IMF और वर्ल्ड बैंक ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के सबसे बड़े फितने, इनके गढ़, इनके थिंक टैंक्स, इनके वो इदारे हैं जिनके ज़रिए ये गारतगरी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, जिसके ज़रिए ये पूरे मुल्कों को इकोनॉमिक इंस्लेवमेंट में, ग़ुलामी में डालते हैं और तबाह बर्बाद करते हैं। इनका तरीक़ा वारदात क्या है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी कोई मुल्क गरीब होता है, मोहताज होता है, पैसों की ज़रूरत में होता है, तो ये पहुँचते हैं उसको कर्ज देने के लिए। मगर सिर्फ कर्ज नहीं देते, इनका एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है जिसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पैकेज कहा जाता है। यानी हम आपके मुल्क में आपके इदारों को, आपके जो निज़ाम, जिस निज़ाम के तहत आप अपने इकोनॉमिक मॉडल को या अपने मुल्क के मईशत को चलाते हैं, उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। होता यह है उसके नतीजे में कि ये मुल्क की तमाम अहम जगहों पर अपने आदमी मुकर्रर करना शुरू करते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे स्टैटिस्टिकल ब्यूरो में हो, चाहे मुख्तलिफ ऐसी अहम जगह पे कि जिसकी वजह से मुल्क के तमाम कलीदी ओहदे जिनका ताल्लुक मईशत से या इकॉनमी से होता है वो इनके लोगों के हाथ में आ जाते हैं। होते वो पाकिस्तानी हैं लेकिन इनकी तनख्वाह पर। और दूसरा काम वो ये करते हैं कि हुकूमत वक्त को ये अहकामात देना शुरू कर देते हैं कि आप गैस के रेट बढ़ा दीजिए, आप बिजली के रेट बढ़ा दीजिए, जो आप एग्रीकल्चर को, अपनी ज़राअत को सब्सिडी देते हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, वो सारी आसानियाँ ख़त्म कर दीजिए। जब बिजली, पानी, गैस के नर्ख बढ़ जाते हैं, सब्सिडीज ख़त्म हो जाती हैं, जब आप हर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा देते हैं, और ये इतने कलीदी, इतने स्ट्रेटेजिक टैक्सेस और इतने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर आप हुकूमत को मजबूर करते हैं कि बोझ अपने अवाम पर डाले, कि वो जो कर्ज लिया जाता है जिस डेवलपमेंट के लिए, जिस तरक्की के लिए, उसका फ़ायदा होने के बजाय पूरे माशरे की, पूरे मुल्क की, पूरी कौम की मईशत की कमर तोड़ के रख देते हैं। ये इनकी एक तारीख है, ये इनका एक ऐसा बैकग्राउंड है कि अगर किसी कौम ने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो IMF और वर्ल्ड बैंक से इस तरह भागना होगा जैसे छूत के मर्द से कोई दूर भागता है। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस हम एक्सेप्ट करते रहे तो कभी मुमकिन ही नहीं होगा कि ये कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली आज़ाद हो सके। ये फंडामेंटल कंडीशंस थी जिनको हमने पहले टच इसलिए किया कि आगे जो कुछ हम बताएंगे उसका बराह रास्त तसादुम होगा वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज़ के साथ, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ ये हैं, पर्टिकुलरली IMF की, कि कोई मुल्क दोबारा अब गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे नहीं जा सकता है। और जाहिर है हमने गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे जाना है, यानी हमने इनसे जंग करनी है। और दुनिया में अगर ये तकरीबन तमाम गरीब ममालिक जो IMF और वर्ल्ड बैंक के चंगल में फंसे हुए हैं, जब भी अटेम्प्ट करते हैं अपने आप को आज़ाद कराने की, तो सबसे पहली लड़ाई उनकी IMF ही से होती है, या सबसे पहले उनकी जंग वर्ल्ड बैंक से होती है। अब हम आपको कुछ उन इश्यूज़ की तरफ लेकर आते हैं कि जो हुकूमत वक्त को लेने चाहिए अपने आप को माशी तौर पर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सके। देखिए, सबसे पहले जो हुकूमत वक्त को काम करना चाहिए वो ये कि आप डॉलर को रिजेक्ट करें। डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो दुनिया में फैला हुआ है, इसको अवॉइड करना है, इसको रिजेक्ट करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक और IMF से आपने दूर भागना है, इसी तरह डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम के ऑल्टरनेट्स आपने तलाश करने हैं। देखिए, कुफर के निज़ाम में, इस पेपर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम में भी, इस फॉल्स क्रेडिट इकोनॉमिक सिस्टम में भी, इस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में भी, जो मुख्तलिफ करेंसीज हैं जो कुफर इस्तेमाल करता है,
ان کرنسیز کو بھی آپس میں ٹکرایا جا سکتا ہے، آپس میں لڑایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک مسلمان اکنامک آرڈر ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمارا ایک راستہ بن سکے. جس طریقے سے اگر رومن اور پرشین امپائر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپس میں ٹکرائیں تو اس کے درمیان سے مسلمانوں نے اپنا راستہ نکالا، اسی طرح آج کل کی اکنامک وارز میں بھی مختلف سویلائزیشنز کو، مختلف تہذیبوں کو، مختلف کرنسیز کو بھی آپس میں ٹکرایا جا سکتا ہے. ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے توڑا جا سکتا ہے، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان پرائمری کرنسیز کو کہ جن پر کفر کا نظام بیس کرتا ہے، ان کرنسیز کو ریجیکٹ کریں، ان کو اٹیک کریں، ان کو توڑیں، ان کو تباہ کریں، تاکہ کفر کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں ان پہ راکٹس اور میسائل فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے اکنامک سسٹم کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی کرنسیز کو استعمال کرنا بند کر دیں یا ریجیکٹ کر دیں. اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ جو ایران کے خلاف امریکنز اس وقت سب سے زیادہ طوفان برپا کیے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے عراق کے خلاف جو طوفان برپا کیا تھا، یہ راز بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں جو تیل کی، آئل کی ٹریڈنگ ڈالرز میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ممالک اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں، جو اپنے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، ڈالرز میں رکھتے تھے، چونکہ عالمی تجارت میں تیل، ان کو انرجی ان کو خریدنی پڑتی تھی ڈالر میں. عراق نے اور اب ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے، پہلے عراق، اور جب عراق نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈالر ریجیکٹ کر کے یورو سے ٹریڈنگ کروں گا، انہوں نے عراق پر اس وقت حملہ کیا. اور اب ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ عرصے میں ڈالر کو ریجیکٹ کر کے یہ اپنی تمام تیل کی فروخت یورو میں کریں گے. اور اس کام میں روس اور وینزویلا پرٹیکولرلی یہ دو ممالک ہیں کہ جو ایران کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے مل کہ اب ہم اپنی انرجی، وینزویلا بھی تیل اور گیس، روس بھی تیل اور گیس فروخت کرتا ہے، اور ایران بھی، اور ان تینوں ملکوں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ملک اور ایک آئل اینڈ گیس ایکسچینج بنا دیا جو کہ یورو بیسڈ ہو، یورو کرنسی کو بیس کرتا ہو، تو اس کے نتیجے میں دنیا کے تمام وہ ممالک کہ جو روس سے یا ایران سے یا وینزویلا سے تیل اور گیس خریدتے ہیں، وہ اپنے ریزروز کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے ڈالر سے یورو کی طرف. اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ڈالر کریش کرنا شروع کرے گا، ڈالر واپس جانا شروع ہوگا امریکہ میں، اور امریکن اکانومی میں اب اتنی اسٹرینتھ نہیں رہ گئی ہے کہ اربوں 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 ڈالر جو یہ فارن ایکسچینج ریزرو سے کنورٹ ہو کے جب واپس امریکہ میں پہنچیں گے تو اکانومی اس کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گی. امریکہ پہ آپ 100 نیوکلیر میسائل فائر کر دیجئے، امریکہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا اس بات سے کہ آپ ایک آئل ایکسچینج کھول دیں جس میں ٹریڈنگ ڈالرز میں نہ ہو رہی ہو. اس وقت لنڈن آئل ایکسچینج اور نیو یارک آئل ایکسچینج، یہ دو آئل ایکسچینجز ہیں جو یہودی زائنسٹ کنٹرول کرتے ہیں اور دونوں ڈالرز میں ہیں. اس کے مقابلے پہ ایران نے جو اپنا سب سے طاقتور ہتھیار اب لانچ کرنے کی بات کر، لیکن ایرانیوں نے بھی لانچ کیا نہیں ہے، انہوں نے اس کی کانسیپٹ دیے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک اتنا بڑا ریڈیکل کانسیپٹ ہے کہ آپ ڈالر کو ریجیکٹ کر کے اپنے فارن ایکسچینج، اپنی ٹریڈنگ، اپنی انٹرنیشنل ٹریڈنگ ان تمام کرنسیز میں کریں کہ جو ڈالر کے مقابلے میں کمپیٹ کر رہی ہیں. ہے وہ کفر کا نظام ہی، لیکن آپس میں بھی وہ کمپیٹ کرتا ہے ایک دوسرے سے دنیا کے وسائل اور ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے، اور ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے ٹکرا کر اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے. اور دونوں کرنسیز اس سلسلے میں ویک ہوں گی، جیسے رومن اور پرشین امپائر ٹکرائیں تو دونوں کمزور ہوئے. فائدہ مسلمانوں کو ہوگا اس میں، کیونکہ ریئل ویلتھ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہوگا اس میں. اس کی تفصیل ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے پاکستان کے اس وقت تمام اسٹریٹجک ریزروز ڈالرز میں ہیں. پچھلے کئی برس سے ڈالر مار کھا رہا ہے. ڈالر تمام دنیا کی کرنسیز کے مقابلے میں، خاص طور پہ جو جنگوں کے مقابلے میں، جنگیں جو کی ہیں انہوں نے عراق میں اور افغانستان میں، اور اپنی جنگوں کو یہ فائنانس کر رہے ہیں قرض لے کر. یعنی چین فائنانس کر رہا ہے، جاپان، سعودی عربیہ، یہ تمام ممالک جب اپنے ڈالرز امریکن گورنمنٹ کو قرض پہ دے کے ان سے بانڈ خرید رہے ہیں، اور امریکن گورنمنٹ سود پر ان سے ڈالرز لے رہی ہے اور اپنی جنگوں کو فائنانس کر رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک حد ہوتی ہے. اس قدر مقروض ہو چکی ہے امریکن گورنمنٹ کہ اب کوئی امید نہیں ہے ان ممالک کو کہ ان کا یہ قرضہ واپس ہو سکے گا. اور جس دن چائنا نے یا جاپان نے یا سعودی عربیہ نے امریکن بانڈ خریدنے بند کر دیے، یا یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید فائنانسنگ نہیں کریں گے امریکن وارز کی، اس دن ڈالر اس طرح کریش کرے گا جیسے ہوائی جہاز جس کا انجن بند کر دیا جائے. ڈالر بہت زیادہ پٹ رہا ہے، بہت زیادہ کرائسس میں ہے پوری دنیا میں، اور خطرہ یہ ہے، خود امریکنز کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ڈالر از اونلی اے میٹر آف ٹائم، کہ اگر دنیا موو کر گئی یورو کے اوپر، خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں، یا آپس میں ممالک نے ٹریڈنگ کرنی شروع کر دی یوروز پہ یا کسی دوسری کرنسی پہ ڈالر کو ابینڈن کر کے، تو جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، $1 ٹریلین کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں، کتنے ٹریلینز کے سعودی عربیہ اور مختلف ممالک نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام ڈالرز، وہ تمام کی تمام کرنسی
किस तरह वापस अमेरिकन इकोनॉमी में एब्जॉर्ब होगी, मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए अमेरिकन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि हम उस सूरत में डॉलर को ही अबैंडन कर देंगे और हम अमेरो के ऊपर चले जाएंगे, जो नई अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन यूनियन की करेंसी वो इजाद कर रहे हैं। पाकिस्तान को तमाम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर से कन्वर्ट करके दूसरी करेंसीज में कर लेने चाहिए। जैद साहब बात को कंटिन्यू रखेंगे, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। जी जैद साहब कंटिन्यू प्लीज। देखिए, ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की। पिछले चंद सालों में हमने अरबों अरबों रुपए एक्सचेंज रेट में लूज किए हैं, इसलिए कि हमने अपने तमाम रिजर्व्स डॉलर्स में रख के अमेरिकन बैंकों में रखे हुए हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन बैंक्स और ज़ायनिस्ट्स पूरे पाकिस्तान की दौलत कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक मिसाल हम आपको देते हैं। सऊदी अरेबिया ने पिछले 60 साल से जितने डॉलर्स ये कमा रहे थे, पेट्रो डॉलर्स, वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट्स ये अमेरिकन बैंकों में, अमेरिकन इकोनॉमी में करते रहे। नतीजा ये है कि तकरीबन 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर्स की सऊदी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका में। अब हाल ये है कि इतने पैसे जब सऊदीज ने इन्वेस्ट कर दिए हैं अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन ने वापस तो कभी नहीं करने ये, बल्कि जब्त कर लेने। कुरान ने जो इन यहूदियों की डेफिनेशन ये बताई हुई है कि अगर आप इनको एक दरहम एक दिनार भी, जिसका मफहूम ये है कि आप इनको एक थोड़ी सी रकम या दरहम दिनार भी दें तो ये जो मर्जी आप कर लीजिए, ये पैसे वापस आपके नहीं करेंगे जब तक आप इनकी जान को ना आ जाए। ये इनकी फितरत है इन यहूदियों की। अब जब ये हिमाकत उम्मत कर ही चुकी है, ये हिमाकत सऊदीज कर ही चुके हैं कि 60 साल से जो तेल निकल रहा था, 70 साल से जो सारी दौलत मुसलमानों की निकल रही थी, 90% इन्वेस्टमेंट इन्होंने तमाम की तमाम अमेरिका में की, डॉलर्स में की, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम में की। नतीजा ये हुआ कि 9/11 के बाद जब सारा हंगामा शुरू हुआ सऊदियों के खिलाफ, और ये इल्ज़ाम के तमाम हाईजैकर्स जो थे उसमें अक्सर सऊदी अरेबिया के थे, तो एक मुकदमा दायर किया गया सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका में, और उस पर हर्जाना दायर किया गया तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का, यानी तमाम सऊदी इन्वेस्टमेंट्स जो कि अमेरिका में थी। कोर्ट में केस ये फाइल किया गया कि इनको जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सऊदी शामिल थे 9/11 में। 9/11 भी खुद CIA का कराया हुआ, केस भी खुद दायर करवाया। और इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि 70-80 साल से जो सऊदी तेल निकल के जो दौलत मुसलमानों की जमीन से खजाने निकल रहे थे, उस खजानों के डॉलर जो ये कमाते थे, वो डॉलर वापस ले जाके यहूदी बैंकों में रखते थे, और अब यहूदियों ने कहा है कि हम इसमें से में एक ढेला वापस नहीं करेंगे। यानी उम्मत का ये हाल कि हमारी तमाम दौलत जो हमने यहूदियों के पास रखवाई थी, हमारा भी तो दिमाग खराब था ना कि हमने अपनी दौलत यहूदियों के पास रखवाई ले जाके, इस उम्मीद पर कि जब हमें जरूरत होगी हमें वापस कर देंगे। यही हाल अब पाकिस्तान कर रहा है। हमने अपने तमाम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिनकी ये बात करते हैं कि 14 अरब और 15 अरब और 10 अरब और जितने भी अरब इनके रह गए, वो तमाम के तमाम फॉरेन बैंक्स में इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो स्टेट बैंक अकाउंट्स हों या प्राइवेट बैंक अकाउंट्स हों, और ये सब के सब उनको इन्वेस्ट करके सूद ले रहे हैं डॉलर्स पे। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप किस शख्स से कैसे लड़ सकते हैं अगर आपके तमाम रिजर्व्स, तमाम दौलत उसकी जेब में रखी हुई हो तो, क्योंकि वो पहला काम वो ये करेगा कि आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा, आपके पैसे जब्त कर लेगा। ये कर चुके हैं 100 मुल्कों के साथ। आंख तो हमारी नहीं खुलती कभी। ईरान में जब इनकलाब आया तो ईरान के अरबों डॉलर जो कि शाह के जमाने के अमेरिकन बैंक्स में थे, वो इन्होंने फ्रीज कर लिए, और दुनिया के हर मुल्क के साथ करते हैं। जिस मुल्क के साथ इनकी झड़प शुरू होती है, जिस मुल्क के साथ, जो मुल्क इनके मुकाबले में आंखों में आंखें डाल के खड़ा होकर अपनी इज्जत और गैरत की बात करता है, ये सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसके डॉलर जो उनके अकाउंट्स में होते हैं, वो फ्रीज कर देते हैं। तो पाकिस्तान को पहला काम तो हमें यह करना है लाजमन कि जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पर सूद कमाने के बजाय उनकी एक बहुत भारी तादाद को हमको रियल वेल्थ में कन्वर्ट करना है इन रियल स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व्स। हर स्टेट बैंक के पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, पाकिस्तानी स्टेट बैंक के पास भी गोल्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स की तादाद है बहुत थोड़ी रह गई है, यानी चंद 100 मिलियन डॉलर भी शायद ना हो। लेकिन हमें कम से कम आज के इक्विवेलेंट्स में 20 अरब डॉलर के मुकाबले के गोल्ड रिजर्व्स पाकिस्तान के पास होने चाहिए। द रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमी। और ये यकीन कीजिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क में खयानत ना हो, देखिए हमें पूरा सीक्वेंस बिल्ड करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या मेजर्स लेने हैं कि अपने मुल्क की आमदनी बढ़ाई जा सके और जो आमदनी मुल्क में है वो ज़ाया ना हो। प्रोसेस हम पूरा समझा चुके हैं कि ये होता किस तरह है
کہ یہ ہمیں ایک فیک پیپر کرنسی کا قرضہ دیتے ہیں، پیپر کرنسی بھی نہیں ڈیجیٹل کرنسی کا قرض دیتے ہیں، پھر ملک کی ساری دولت ایکسپورٹ کی جاتی ہے، پھر وہی دولت ہمیں ایک بہت ہی گھٹیا اور کم قیمت پہ ہمیں اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے جو ڈالرز میں، اور وہ ڈالر ہم واپس ان کے پاس اکاؤنٹس میں رکھ دیتے ہیں اور پھر یہ جب چاہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹس فریز کر لیتے ہیں. یعنی ایک ایسا ناپاک نظام ہے یہ کہ جس میں پوری قوموں کو غلام بنا کے نوچا اور گھسوٹا اس طرح جاتا ہے کہ کسی قوم کی کوئی دولت اس کے اپنے لوگ نہ استعمال کرتے ہیں نہ اس میں باقی رہتی ہے. اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے جو اسٹرکچرل ریفارم پروگرام ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے کہ ملک کے کلیدی عہدوں پہ، ملک کی اہم جگہوں پہ ان کے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے فائنانس منسٹر ہوں، چاہے اسٹیٹ بینک کی اسٹریٹجک لوکیشنز ہوں، چاہے وہ ہماری باقی منسٹری یا سی بی آر یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا مختلف جگہوں پہ اپنے لوگ بٹھاتے ہیں. لہٰذا پورے ملک میں کوئی چانس ہی نہیں باقی رہتا اس بات کا کہ ملک کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا. جب خوشحالی آنی شروع ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی چیز کو، تیل کو، انرجی کو، فیول کو، گیس کو، بجلی کو مہنگا کر دیتے ہیں. جب خوشحالی آتی ہے یہ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں. جب خوشحالی آتی ہے یہ سبسڈی اور جو کنسیشنز ہیں جو زراعت پہ دی جاتی ہیں، ان کی پالیسیز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ دے میک شور کہ جو قرضے سے بینیفٹ مل سکتا ہے، جو قرضہ لے کے کوئی قوم اگر کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی نہر، کوئی کینال، کوئی ڈیم بنانا بھی چاہتی ہے تو یہ اس کا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے. سو پاکستان کے لیے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنے فارن ایکسچینج ریزرو شفٹ کرے، ڈالر سے نکال کے ڈائیورسیفائی کریں ویریس کرنسیز میں، چاہے ہم کو جاپنیز ین میں جائیں، چاہے چائنا میں اپنے اکاؤنٹس رکھیں. چائنا کبھی ہمارے اکاؤنٹ فریز نہیں کرے گا، ہم اس کو چائنیز بینکوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہم مسلمان بینکوں میں جا سکتے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں. یہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں ٹیمپرری ارینجمنٹ کی، اس کو ہم سولوشن کے طور پہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی، چونکہ ہم باہر ہمارے ملک میں حکومت ہماری تمام تر ڈیل ہی اس بینکنگ سسٹم اور پیپر کرنسی میں کر رہی ہے اور اس ڈیجیٹل اکانومی میں کر رہی ہے. تو فی الحال سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں کفر کے نظام کو ہی آپس میں لڑانے کے لیے ایک ارینجمنٹ یہ ہے کہ ڈالر سے باہر آئیں، پہلی بات. نمبر 2، گولڈ ریزرو بلڈ کرنا شروع کریں. اگر یہ گولڈ ریزرو بہت پہلے سے بنانا شروع کر دیتے تو نہ جانے آج ہمارے پاس کتنا ہو چکا ہوتا، لیکن پرائرٹی ہی نہیں تھی، بلکہ گولڈ بیچ کے یہ ڈالرز کماتے رہے. فارن ایکسچینج گولڈ ریزروز ہمارے کم ہوتے رہے اوور پیریڈ آف ٹائم، بڑھتے نہیں رہے. تیسرا کام جو پاکستان کو لازماً کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ایران، روس اور وینیزویلا کی طرح اپنی ٹریڈنگ ڈالر کی اکانومی چھوڑ کر یورو یا دوسری کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل میں جائیں، ایک آلٹرنیٹ اکنامک کیمپ میں جائیں. یہ سب سے اہم سٹیپ ہوگا اس کفر ہی کے نظام کو آپس میں لڑوانے کا. ہمارا گولڈ ریزرو بلڈ ہو، ہم پرائمریلی امریکن بینکوں سے، امریکن سسٹم سے باہر نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ یہودی اس کو ہمارے سارے اکاؤنٹس ان کے پاس ہیں اور جو کہتے ہیں انگریزی میں آل ایگز ان ون باسکٹ ہمارا اس وقت ہوا ہے. ہمارے تمام ریسورسز اور ایسٹس برٹش اور امریکن بینکس میں ہیں اور یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ دونوں طرف راسچائلڈ اور راک فیلرز اور وہی زائنسٹ اور وہی بینکنگ سسٹم، وہی بینکنگ ماڈل ہے کہ جو فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. انہی بڑے بڑے بینکوں میں پاکستان گورنمنٹ نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں اور یہ سارے پیسے مسلمانوں کے جو سعودی عرب سے سیکھیے، ایران سے سیکھیے. سعودی عرب کی تمام دولت غرق ہونے والی ہے. جس لمحے سعودی عرب نے ذرا ڈیفیکلٹی کریٹ کی امریکنز کے لیے اس کے سارے ایسٹ سیز کر دیے جائیں گے. امریکن کر چکے ہیں ایرانیوں کے ساتھ یہ، اور دنیا کے ہر اس ملک کے ساتھ کر چکے ہیں کہ جو ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے. ہمیں کیوں نہیں سبق ملتا اس بات کا؟ کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انہوں نے ہم پر حملہ بھی کرنا ہے اور ہم سے جنگ بھی کرنی ہے اور ہمارا بیڑا غرق بھی کرنا ہے. یہ ان کی خیال ہے، ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن یہ ہمارے اکاؤنٹس، ہمارے ایسٹس، ہمارے پیسے، ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈالر سے ڈائیورسیفائی کریں، اس لیے کہ ڈالر دنیا میں اب کریش ہو رہا ہے. دنیا کی تمام اکانومیز ڈالر کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یورو میں یا دوسری کرنسیز میں. حالانکہ یورو کا اپنا حال یہ ہے کہ یورو دنیا کی وہ واحد کرنسی ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے. عام طور پہ ملک ہوتے ہیں اور ان کی کرنسی ہوتی ہے، اور یورو ایک ایسی کرنسی ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے. یعنی وہ تو ایک عجیب و غریب فیک پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل میں یہی جادو ہے کہ آپ جو جادو چاہیں وہ چل پڑتا ہے. یہاں پر 100 روپے کے آپ 1000 بنا دیتے ہیں، 1000 کے لاکھ بنا دیتے ہیں. اصل سونا نکال کے آپ ڈیجیٹل کرنسی پہ، ڈیجیٹل اکانومی پہ چلے جاتے ہیں. ایک کرنسی بنا دی جس کا ملک ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یورو اور ڈالر آپس میں کلیش کرتے ہیں. زید صاحب بات کو کنٹینیو رکھیں گے، ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب کنٹینیو پلیز. دیکھیے، جب یورو اور ڈالر آپس میں اس وقت، کیونکہ یورپین اکنامک ماڈل اور امریکن اکنامک ماڈل گو کے دونوں طرف زائنسٹ ہیں، لیکن ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان قوموں کی بھی، جو انگریز قومیں ہیں اور امریکن قوم ہے، ان کا آپس میں تصادم ہے. بزنس انٹرسٹ کے لیے یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں.
वो के लड़ते सारे मुसलमानों के ऊपर ही है, मुसलमानों के वसाइल पे ही हैं। बोइंग और एयरबस का जो पुराना तसादुम है वो उनकी हर इकोनॉमिक सिस्टम एक्टिविटी में है। वो ही अपना असला बेचना चाहते हैं, ये भी अपना असला बेचना चाहते हैं। वो ज्यादा बेहतर अपने लोगों के लिए जिंदगी चाहते हैं, ये अपने लोगों के लिए बेहतर चाहते हैं। मामला इनकी झड़पें हैं आपस में, इन झड़पों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी करेंसीज आपस में टकराती हैं और फिर जब दूसरे इकोनॉमिक मॉडल्स हैं हमारे पास, यानी जिस तरह चाइनीज बैंक्स हैं, जिस तरह हमारे पास रशियन ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, अभी एससीओ का ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, ईरान बजाते खुद बीच में खड़ा हुआ है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, बड़े बड़े एनर्जी प्रोड्यूसिंग मुल्क ऐसे हैं कि जो इस वक्त इस वेस्टर्न जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम डॉलर के मुकाबले पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उन बेचारों के पास हल नहीं है कोई, वो हल जो मुसलमानों के पास है, लेकिन कम से कम ये स्टैंड ले रहे हैं डॉलर्स के मुकाबले में, और हमें इसमें शामिल होना चाहिए इनके साथ। अपने आप को डॉलर के कैंप से निकालें और रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल पर जाएं। हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, अपनी दुनिया में दूसरी ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा लिक्विड कैश हमें चाहिए होगा, अकाउंट्स हमें चाहिए होंगे, लेकिन वो दूसरी करेंसीज में भी हो सकते हैं। थोड़ा सा डॉलर में भी रखा जा सकता है, थोड़ा सा यूरो में, थोड़ा सा येन में, थोड़ा सा युआन में, रियाल में, डिफरेंट। इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस और इंपोर्ट्स और अपने तमाम मामलों को तय करने के लिए फॉर द टाइम बिंग। शॉर्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उसके भी सोल्यूशंस पे हम आएंगे। महातीर मोहम्मद मलेशिया के, जिन्होंने मलेशिया को कहां से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, रॉन पॉल जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो अभी हारा है, दुनिया की तमाम सीरियस इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स इस बात को रियलाइज करते हैं आज के दौर में भी कि गोल्ड बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और खास तौर पे मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा रिवाइव हो गया है कि हमें गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ हमने जाना है। तो डॉक्टर महातीर ने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि मुसलमान ममालिक अपने OIC में, इकोनॉमिक मॉडल में, इकोनॉमिक ब्लॉक में जो तिजारत करें वो डॉलर या यूरो बेस्ड करने के बजाय वो गोल्ड बेस्ड करें, रियल वेल्थ बेस्ड करें। पाकिस्तान को भी अपनी तिजारत के इन एवेन्यूज को तलाश करना पड़ेगा। मिसाल ये है कि उन्होंने मिसाल यही भी दी थी कि अगर आप मलेशिया से तिजारत करते हैं, पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए की चीजें मंगवाता है मलेशिया से, मलेशिया 80 लाख रुपए की चीजें मंगवाता है, तो जो 20 लाख रुपए का बैलेंस पाकिस्तान ने पे करना है मलेशिया को, वो गोल्ड में ट्रांसफर किया जाए। इस तरह गोल्ड की बहुत भारी तादाद जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ चीजें खरीदारी कर रहे हैं, और जो खरीदारी वो करें वो आपस में एडजस्ट कर ली जाए, और जो बैलेंस है पेमेंट सोने में ट्रांसफर किया जाए। इससे एलसीज जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो है, तिजारत है, सब कुछ गोल्ड बेस्ड हो। और उसके लिए वही बात इनिशियली कि फिर आपको एक गोल्ड एक्सचेंज चाहिए होगा, एक ऐसा बैतुल माल, एक ऐसा एक्सचेंज कि जहां पे अकाउंट्स गोल्ड में खोले जा सकें। और अगर कोई चंद ममालिक मिलकर, माशाल्लाह मुसलमानों के पास इतनी दौलत है, अगर चूंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोई इंटरनेशनल ट्रेड कोई मुल्क अकेला तो नहीं करता, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर करता है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, उन तमाम ममालिक के साथ जो इंतहाई दौलतमंद है, जिनके पास तेल की दौलत भी मौजूद है, और उन गैर मुस्लिम ममालिक के साथ भी। देखिए ये लोग जब मुसलमानों में, इनकी सारी तिजारत मुसलमानों के साथ है, इन गैर मुस्लिमों की, ये अपनी हर चीज मुसलमानों में बेचते हैं। हम खरीदार हैं, हम शर्तें भी लगा सकते हैं। अगर हम ये शराइत लगाएं इनके साथ कि हम आपकी चीजें उस सूरत में खरीदेंगे कि जब कोटेशन हम डॉलर्स में नहीं गोल्ड में करेंगे, उस सूरत में करेंगे कि जो चीजें हम आपको बेच रहे हैं हम पेमेंट आपसे गोल्ड में लेंगे या रियल वेल्थ बेस्ड पेमेंट्स लेंगे। हम अगर कोशिश करें, शर्तें लगाएं, अटेम्प्ट, और इस पे एक मजबूत होकर एक ब्लॉक बना लें कई मुसलमान ममालिक का, तो ये गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। यहां पे एक मजबूत हुक्मरान की जरूरत है। हमें किसी ने बताया, हम इसको कंफर्म नहीं कर सके इस बात को, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस बात को करने की कोशिश की थी अपने दौर में। उन्होंने इस OIC का इजलास बुलाया था लाहौर में, और मुस्लिम ब्लॉक को यूनाइट करने की कोशिश की थी, गोल्ड दिनार की बात भी की थी, और ऑयल उस जमाने में मुसलमानों ने तेल को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया था, शाह फैसल शहीद ने और जकी यमनी जो ऑयल मिनिस्टर थे उस वक्त, और पूरे यूरोप को और अमेरिका को इकोनॉमी तबाह करके रख दी थी कि जब मुसलमानों ने तेल को एज हथियार इस्तेमाल किया था। तो मकसद उस वक्त भी यही था, जो चीज सामने आई कि अगर मुसलमान मिलकर एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाए, उस वक्त मुसलमानों के जो तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि हम तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसका कलेक्टिव इंपैक्ट इतना हुआ कि पूरे यूरोप की और मगरिब की और अमेरिका की कमर तोड़ के रखती उन्होंने। इसी तरह अगर आज चंद मुसलमान और पाकिस्तान, चंद मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर, देखिए हमारे पास वेपन्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास आर्म फोर्सेज हैं, हम भी ये नहीं कि हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं उनके साथ, हम एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में उनके साथ जाएं और एक कलेक्टिव इकोनॉमिक ब्लॉक बनाएं, जिस तरह यूरोप में उन्होंने बनाया हुआ है, यानी यूरो करेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा मुल्क, एक ऐसी करेंसी जिसका कोई मुल्क ही नहीं है, 10-15 मुल्कों ने मिलकर एक करेंसी अपनी बना ली है। इसी तरह मुसलमान ममालिक भी आपस में ट्रेड करने के लिए एक कॉमन करेंसी दीनार और दिरहम के तौर पर लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग गोल्ड बेस्ड हो।
جب کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کام کو کرنے میں کہ ملک کے اندر آپ جس طرح مرضی اپنی معیشت کو چلائیے، لیکن جب آپس میں تجارت کریں تو ہم ٹریڈنگ گولڈ میں کریں، بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر مہاتیر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جو مین باڈی ہے ٹریڈ کی، جو زیادہ جو کہ مال کے بدلے مال جو ٹرانسفر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا جائے، اور جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ گولڈ ٹرانسفر میں ہو. یہ کیا جا سکتا ہے. اب تک چونکہ کیا نہیں گیا ہے لہذا ناممکن لگتا ہے، ورنہ ماشاءاللہ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں. سعودی عرب کے پاس تیل بھی ہے، سونا بھی ہے، ایران کے پاس تیل ہے، ہمارے پاس بھی تیل اور سونا اور گیس اور کوئلہ اور دنیا جہان کے خوراک اور غلہ اور دنیا جہان کے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت اور نعمت موجود ہے. ہم صرف ہمارے حکمران چونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے فائنانس منسٹرز ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا اس قسم کی کسی بات کو کہنا بھی جرم ہے اس ملک میں. اسی دنیا میں ان باتوں کو کہنا اور دہرانا جرم ہے، ورنہ حقیقت میں اس سسٹم کو توڑنا، اس کے مقابلے پر کھڑے ہونا اور ایک آلٹرنیٹ اکنامک ماڈل پریزنٹ کرنا اتنا آسان ہے کہ ناقابل یقین لگے گا آپ کو. لیکن اٹ از اے ڈویبل جاب، اٹ کین بی ڈن، اٹ مسٹ بی ڈن، اٹ ول ہیو ٹو بی ڈن. یعنی ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے ہماری اس میں کہ ہم براہ راست اب مغرب کے اس اکنامک ماڈل سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں اور اپنا اکنامک ماڈل بنائیں کہ جو کم از کم مسلمان ممالک میں. دیکھیے ایک مرتبہ اگر ایک مسلمان اکنامک بلاک بن جاتا ہے جو انسسٹ کرتا ہے کہ ہم بائیلیٹرل ٹریڈنگ یا بارٹر کریں گے مال کے بدلے مال، یعنی ہم سعودی عرب سے اگر تیل لیتے ہیں تو ہم گندم ان کو دیں گے، ہمارے یہاں چاول اور گندم اتنی پیدا ہوتی ہے، یا ہم سعودی عرب سے اگر تیل لیتے ہیں تو ہم ان کو ڈیفنس اکوپمنٹ اور ملٹری سپلائیز ہم ان کو دیتے ہیں. ایک مثال کی بات ہے. اس طریقے سے کئی مسلمان ممالک کے ساتھ ہماری تجارت جو ہے وہ مال کے بدلے مال ہو سکتی ہے جو ریئل ویلتھ میں ہوگی. قرض نہیں لینا پڑے گا، سود نہیں لینا پڑے گا، پیپر کرنسی بیس نہیں ہوگا، ڈالر بیس اکنامک سسٹم سے باہر آپ نکل آئیں گے. اور پھر جو آپ کا بیلنس آف ٹریڈ ہے، جو آپ کے پاس سرپلس ہے، جو پروفٹ ہے، جو آمدنی آپ کے پاس آتی ہے، اس سے آپ اور ملک میں اگر آپ اپنی کرپشن کو روک لیں. پاکستان کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 100 روپے ڈیولپمنٹ فنڈز کے ہیں تو یقین کیجئے 90 خیانت میں چلے جاتے ہیں. آج اسی ملک کا حال یہ ہے کہ آپ سرکاری افسروں کو دیکھیے 20,000 30,000 روپے تنخواہ ہے لیکن بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز میں پھر رہے ہیں. ایوری بڈی نوز کا پیسہ حرام کا ہے. ایوری بڈی نوز کے اسلام آباد میں ان کے 4 گھر بنے ہوئے ہیں، یا کروڑوں لاکھوں روپے کی جائیدادیں اور جاگیریں جس کی بنی ہوئی ہیں، جس کی تنخواہ ہی 40,000 روپے ہے، جس کی تنخواہ 60,000 روپے ہے، وہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ یہ خیانت کے پیسے ہیں سارے. وہ لوگ جن کے ملک سے باہر اربوں 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 ڈالر کی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں جبکہ ملک میں تنخواہ ان کی 50,000 بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے بن رہا ہے سارا؟ اس ملک کے سیاستدان، اس کے حکمران، اس کے بیوروکریٹس، اس کے فیصلہ کرنے والے، ہر وہ شخص جس کو مسلمانوں کے مال پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، وہ اس خوفناک انداز میں خیانت کر رہا ہے کہ یقین کیجئے. اور پھر یہ واویلا اس بات کا ہے کہ وسائل نہیں ہیں. وسائل اللہ کے فضل سے ہیں. انہی وسائل کی اس جو بات ہم نے پہلے کہی تھی، خیانت روکنا ضروری ہے. کرپشن ہمارے ملک میں اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اس کی سزا موت سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ کاٹنا تو بہت چھوٹا رہ گیا معاملہ، ہاتھ کاٹنا تو چوری پہ ہوتا ہے. یہ چوری نہیں ہے، یہاں پہ تو غدر مچا ہوا ہے، یہاں پہ تو فساد برپا ہو گیا، یہاں پہ تو ملک قوم کی بنیادیں کھوکھلی کر دی گئی ہیں. اور جس طرح چین میں انہوں نے کیا تھا کہ چین میں وہ کرتے یہی ہیں کہ اگر کوئی سڑک کسی نے غلط بنائی ہے تو اسی کانٹریکٹر کو لا کے سڑک پہ لٹا کے اس پہ بلڈوزر چلا دیتے ہیں، وہ سڑک کے اندر ہی دفن ہو جاتا ہے. اس کے بعد پورے چین میں سڑکیں بالکل ٹھیک بنتی ہیں. اسی قسم کا کوئی روتھلس معاملہ ہمیں اپنے ملک میں کرنا پڑے گا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن کا اس وقت یہ عالم ہوا ہے. لیکن یقین کیجئے اتنی دولت اور اتنے وسائل اس ملک میں ہیں کہ اگر صرف ہم کم از کم 50% کرپشن بھی اس ملک میں روک سکے تو تمام مسائل جن کے آج آپ بات کر رہے ہیں کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ 2 سال کے اندر ختم کیے جا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ہم گولڈ ریزرو بنا سکتے ہیں اپنا. بات جاری رکھیں گے ہم. ابھی ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. ایک جو طریقہ ہماری حکومت کو اور کرنا ہے وہ یہ کہ اب قرض لینا بند کریں. یہ بات ہم بہت سختی سے کہیں گے، قرض لینا بند کریں. یہ قرض اس لیے لیتے ہیں، اس بہانے پر لیتے ہیں کہ ملک میں وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو قرض لیا جاتا ہے اس کا بھی 90% حرام میں کھا جاتے ہیں. اور جو ملک کے اپنے اندر کے وسائل ہیں، جیسے بات ہم پہلے بتا چکے ہیں، شاید ہی کوئی 10-15% اپنی جگہ پہ لگتا ہے. اور جو 10-15% لگتا ہے اس کے بعد یہ ملک میں ترقی آپ دیکھیے اللہ کے فضل سے کتنی ہے. پورا نظام چل رہا ہے، بجلی پانی گیس کا نظام بھی ہے، ریلویز بھی ہیں، ایئر لائنز بھی ہیں، سارا معاملہ ہے، سب چیز چل رہی ہے. اور سوچئے کہ اگر جتنی آمدنی ملک میں ہے، جتنے ڈیولپمنٹ فنڈز مقرر کیے جاتے ہیں اور 100% اگر اپنی جگہ پہ لگ جائیں جا کر تو اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی. وسائل کی کمی نہیں ہے، انسانوں کی کمی ہے. دیانتدار ایمانتدار انسانوں کی کمی ہے. وسائل بہت ہیں. اگر صرف اپنے وسائل کو ہم کنٹرول کر لیں، اپنے خرچوں کو ہم کنٹرول کر لیں اور اپنے زمین کے خزانوں کو ہم استعمال کر لیں تو ہمیں قرض لینے کی حاجت نہیں ہو. یہ ملک پر جو $40 ارب کا قرضہ ڈالا ہے، ابھی ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں.
لیکن ایک بہت بڑا سٹیپ ہماری حکومت کو اب یہ لینا پڑے گا کہ جو معاملات کرنے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے کریں، سروسز کے ریٹرن میں کریں، کہ آپ یہاں پہ ڈیم بنائیے، اس میں شراکت آپ کی ہے، آپ یہاں پر آ کے پانی کی نہریں کھودیے، آپ یہاں پہ آ کے توانائی اور بجلی اور گیس کے ذخیروں پہ کام کیجیے، پروجیکٹس پہ لگائیے۔ مسلمان ممالک کے ساتھ زیادہ معاہدے اس لیے کریں کہ اس وقت چونکہ امریکہ اور مغرب مسلمانوں سے ہاسٹائل ہو رہا ہے، تو تمام عرب ممالک کے مسلمان، خصوصاً گلف اور سعودی عربیہ کے مسلمان جو ہیں، اپنا پیسہ یورپ اور امریکہ سے نکال رہے ہیں۔ اب ان کے پاس انویسٹمنٹس کی جگہیں نہیں ہیں، وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا نے بہت بڑی کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اس وقت کہ تمام عرب مسلمانوں کو اٹریکشن دی جائے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز انڈیا میں ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اربوں 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 ڈالر، یعنی انڈیا کا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم 500 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اگلے 3 سال میں مسلمانوں کی وہ دولت جو یہودیوں کے پاس رکھی ہوئی ہے اب نکال کر مشرکوں کے پاس جائے گی۔ اور ہماری حکومتیں تماشا دیکھ رہی ہیں، کوئی اپرچونٹی ملک میں کریٹ نہیں کر رہی، کوئی ایسی بزنس ٹرانزیکشنز اور بزنس ڈیلز نہیں بنا رہی کہ مسلمان ممالک کو کمفرٹیبل فیل کریں۔ دیکھیے عرب خاص طور پر گلف اور مڈل ایسٹ اور سعودیز پاکستان میں انویسٹ کرتے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی بڑی کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں جن کی بنیاد مڈل ایسٹ اور گلف سے آئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کوئی ہاسٹائل فیل نہیں کرتے، دے فیل کمفرٹیبل۔ ہمارے یہاں کی بیوروکریسی، ہمارے یہاں کا فساد، ہمارے یہاں کی کرپشن خراب کر رہی ہے کہ اب اس کو ایکسپلائٹ کر کے انڈیا آفر کر رہا ہے مسلمانوں کی تیل کی دولت، مسلمانوں کی بڑی بڑی کمپنیز جو انویسٹ کرنا چاہتی ہیں اب امریکہ اور یورپ کے علاوہ دوسرے ممالک میں، انڈیا ان کو انوائٹ کر رہا ہے۔ سو ہوش میں آئیے اور مسلمان ممالک کے ساتھ اپنی فورن پالیسی کو اس طریقے سے مرتب کیجئے کہ آپ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پاکستان میں دیں، جو تیل کی دولت ہے وہ یہودی اور مشرکوں کے پاس جانے کے بجائے مسلمانوں کے پاس آنی چاہیے۔ اس قدر تیل کی دولت کا ضیاع ہوا ہے، اس قدر ضائع ہوئی ہے یہ دولت کہ امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس کا۔ یہ سارے خزانے ہونے کے باوجود جو تیل نکلا مسلمان دنیا سے، اس کے تمام تر بینیفٹ مغربی کافروں کو، زائنسٹ کو گئے ہیں، ان کی اکانومی اس پر چل رہی ہے اور اب وہ پیسے ہڑپ کرنے جا رہے ہیں، مگر وہ انویسٹمنٹس مسلمان ممالک میں نہیں آئی۔ مسلمان ممالک دنیا کے غریب ترین ممالک ہیں، نہ کوئی یونیورسٹیز ہیں، نہ تعلیمی نظام ہے، نہ ریلویز ہیں، نہ فیکٹریز ہیں، نہ کوئی انڈسٹری ایسی لگی ہے، نہ کوئی ایسا ڈیفنس انڈسٹری ہماری مسلمان ممالک میں اس تیل کے پیسے سے لگائی گئی ہو کہ وہ دولت جو اللہ نے زمین سے مسلمانوں کو دی تھی مسلمانوں نے استعمال نہیں کی۔ پاکستان حکومت کو لازماً اپنی فورن پالیسی کو اس طرح مرتب کرنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اور انٹرنیشنل جیوز اور یہودیوں سے قرضے لے کر، پیپر کرنسی کے، فیک پیپر کرنسی کے، ڈیجیٹل اکانومی کے قرضے لے کر کام کرنے کے بجائے شراکت میں اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ممالک کے ساتھ ایسے تجارتی معاہدے، ایسے پروجیکٹ شروع کرائیں ملک کے اندر، اور ہم ان کو اللہ کے فضل سے بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شراکت میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان سے شراکت ہونی چاہیے، بزنس پارٹنرشپس ہونی چاہیے۔ جو مسلمان ممالک کی مسلمان کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں پاکستان میں، ان کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ آئیے اور مشکلات نہ پیدا کریں ان کے لیے یہاں پہ۔ یہ تمام معاملات جب پاکستان طے کرنا شروع کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک براہ راست انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا ملک کے اندر بھی، اپنی اکنامک پالیسیز میں بھی، اپنی فورن پالیسیز میں بھی، اپنی کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹس میں بھی، اپنی ڈیفنس پالیسیز میں بھی، اور ہم ایک ایسا انڈیپینڈنٹ اسلامک بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ جو مغرب کے بینکنگ سسٹم سے آزاد ہوگا۔ ہم آپس کی تجارت بارٹر میں کریں یا گولڈ میں کریں، ہماری ساری انویسٹمنٹس آپس میں ایک دوسرے ملکوں میں ہوں، کسی کے پاس اکانومی بہتر ہے تو کسی کے پاس ڈیفنس بہتر ہے، ہم کلیکٹیو ارینجمنٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو وہ چیز دے سکتے ہیں جو اس کو دینی چاہیے۔ ہمارا فوکس اس وقت مسلمان بلاک میں اور ان ملکوں میں ہونا چاہیے جو امریکن اور یہودی بینک سسٹم کے خلاف ہیں، یعنی چائنا اور رشیا پرائمریلی، جس میں وینیزویلا اور کچھ ساؤتھ امریکہ کے کچھ ممالک۔ اس بلاک کے ساتھ پاکستان کو لازماً زیادہ انٹریکٹ کرنا ہے، زیادہ ایسوسیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنی انویسٹمنٹس بھی یہاں پر لے کے جانی ہے، ان سے انویسٹمنٹس لے کر آنی ہے، اپنی کرنسی فورن ایکسچینج ریزرو یو ایس ڈالر کے یہودی بینکوں سے نکال کر گولڈ میں یا ڈائیورسفائی کریں ان دوسرے لکوڈ ایسٹس میں کہ جو امریکن زائنسٹ بینکنگ سسٹم کے قابو میں نہ ہو، امریکن ہمارے پیسے سیز نہ کر سکیں، امریکن ہمارے اکاؤنٹس فریز نہ کر سکیں۔ یہ بہت فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے، اس پر سختی سے، شدت سے ہم ایمفسائز کریں گے۔ کوئی موقع یہودیوں کو ایسا نہ دیں کہ جب پاکستان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو تو ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز کر لیں۔ وہ سب سے پہلا کام یہی کریں گے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز کریں گے۔ تو ان یہودیوں کے پاس پیسے رکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ دماغ خراب ہے ہمارا کہ ہم، اور یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جو پیسے رکھواتا ہے وہاں پہ وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ان زائنسٹ کے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کو ہمیں اچھی طرح یہ معلوم ہے یہ بات کہ یہ باتیں 50 دفعہ فائنانس منسٹری کو بتائی گئی پچھلی حکومت میں بھی اور ابھی بھی،
کہ ڈالر جو ہے وہ جل رہا ہے, ڈالر بالکل دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھلتا چلا جا رہا ہے. پاکستان اربوں روپے ایکسچینج ریٹ میں لوز کر چکا ہے. فوراً ڈائیورسفائی کریں اس کو ان کرنسیز میں کہ جو اسٹیبل ہیں, اس کے باوجود انسسٹ کرتے رہے کہ ڈالر میں ہی یہودی بینکوں میں ہم پیسے رکھیں گے اور اس پہ سود کھائیں گے اور اپنی تمام مسلمان امت و ملت کے پیسے یہودیوں کے ہاتھ میں دیں گے تاکہ جب چاہیں وہ اس کو سیز کر لیں. یہ خیانت ہوتی ہے اس ملک کے ساتھ, یہ خیانت ہوتی ہے اس امت و ملت کے ساتھ, اور ہر مسلمان ملک کا یہی حال ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کرے یا نہ کرے, جو کوئی حکومت جو غیرت مند ہوگی, وہ حکومت کے جو اس امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوگی, جو امین اور حفیظ ہوگی, جو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گی, وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے وسائل اپنے قبضے میں کرے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کی دولت یہودیوں کے پاس ہو اور ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکیں؟ اپنے وسائل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا لازم ہے. دوسری چیز جو پاکستان کو بہت سختی سے کرنی ہے, اور اس کے لیے بھی ہم کو مسلم اور غیر مسلم ممالک کو بھی, جو غریب ممالک ہیں, ایک بلاک بنا کے بات کرنی ہے کہ مغرب ہمیں اپنی ایکسپورٹس کی صحیح قیمت نہیں ادا کرتا. دیکھیے مثال کے طور پر اگر یہ صرف جو ایکسپورٹس ہیں, کاٹن یا ویٹ ہے, یا وہ چیزیں جو ہمارے غریب ملکوں میں خاص طور پہ نکلتی ہیں, کاٹن کی اگر ہم مثال لیں, اگر آپ ان کی پرائسز اٹھا کے دیکھ لیجئے جو پچھلے 40 سال سے یہ ہمیں پے کر رہے ہیں, دنیا آسمان پہ جا رہی, ہر چیز کی قیمت آسمان پہ چلی گئی ہے. جس طرح انہوں نے تیل کو 100 سال تک $3 سے نیچے دبا کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے پیسے مسلمانوں کے پاس نہ جائیں, اسی طرح یہ ہم کو ہماری ایکسپورٹس پر بھی فیئر پرائس نہیں دیتے ہیں. اگر صرف ہماری ایکسپورٹس پر یہ جائز قیمت ہمیں ادا کر دیں تو ہمیں نہ کوئی قرض لینا پڑے, نہ ہمیں کوئی ملک میں کوئی غربت بچے, نہ کوئی مشکل و مصیبت اور پریشانیاں ہوں. صرف یہ کمبخت اتنے کوڑیوں کے مول ہم سے ہماری چیزیں خریدتے ہیں اور اپنی چیزیں ہمیں اتنی 10 گنا 50 گنا بھاری قیمتوں پہ ہمیں فروخت کرتے ہیں. نائجیریا کی مثال دیکھیے, نائجیریا آئل ایکسپورٹنگ ملک ہے اور افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں سے. ساری دولت وہاں کرپشن میں چلی جاتی ہے. جہاں کرپشن میں معاملہ نہیں ہوتا, جہاں پہ کسی حد تک وہ ملک ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی چیزوں کو, وہاں پہ قیمت نہیں ادا کرتے اس کو. تیل کی قیمت نائجیریا کو تو مجبوراً ان کو پوری دینی پڑتی ہے, لیکن وہاں کرپشن میں پھر اپنے پیسے واپس لے جاتے ہیں, اور دوسرا پیسہ وہ اس طرح بچاتے ہیں کہ آپ کو قیمت ہی نہیں ادا کرتے. تو ہاں, پاکستان کو تمام ان ممالک کے ساتھ مل کے, کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ کون کون سی کموڈیٹیز ایسی ہیں جن کی پرائسز پچھلے 20 سال سے 25 سال سے سٹیبل ہے, اور یہ سب مغرب کو اور یورپ کو ایکسپورٹ ہوتا ہے را مٹیریل, جس کو پروسیس کر کے 50 گنا 100 گنا قیمت پہ ہم کو یہ واپس بھیجتے ہیں. ہم فیئر پرائس ڈیمانڈ کریں. جب ہم اصل قیمت اپنی محنت کی مانگیں گے تو پھر ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جاری ہے گفتگو ہماری اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب کنٹینیو پلیز. ایک سب سے اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جو سونر اور لیٹر, جلد یا بدیر, ہمیں کرنا ہی پڑے گا. آج ہم بتا دیتے ہیں اس کو. ہمیں قرضوں کی ادائیگی بند کر دینی چاہیے. پاکستان پر کوئی $40 ارب کا قرض نہیں ہے. ہم جتنا قرض تھا ادا کر چکے ہیں. باقی جو کچھ ہے وہ نمبر فگرز ہیں. جو کچھ ہے وہ صرف کھاتہ داری کا جادو ہے. دیکھیے, انہوں نے ہمیں صرف پیپر کرنسی میں قرض دیا تھا. پیپر کرنسی بھی نہیں دی تھی, ڈیجیٹل اکانومی کے قرض تھے, اور جو اصل رقم دی تھی اس کا 100 گنا ہم ادا کر چکے ہیں ان کو. جو قرض آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جب بھی ہم قرض ادا کر چکے ہوتے ہیں یا قرض ادا کرنے کے بہت قریب پہنچتے ہیں تو یہ اسٹرکچرل ریفارم کے ذریعے, جو IMF اور ورلڈ بینک اس طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا, یہ ملک میں آرٹیفیشل مہنگائی برپا کرواتے ہیں, کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں, 10 روپے کے ڈالر کو 20 روپے کا ڈالر کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل 2-4 قدم لبے بام رہ جاتا ہے اس وقت پھر دوبارہ وہی قرض چڑھ جاتا ہے ہمارے اوپر, اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ اتنا بھاری لگاتے ہیں, سود در سود در سود. ایک فیک پیپر کرنسی کے, فیک ڈیجیٹل اکانومی کے دیے ہوئے قرضے پہ اگر ریئل ویلتھ کیلکولیشن کی جائے تو جو قرض انہوں نے ہمیں دیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ ہم لوٹا چکے ہیں ان کو. ناؤ دیر از ٹائم کہ وی سے اسٹاپ, یہ زیادتی بند کرو. جب ہم دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بھی یہ بات ہے کہ کسی قوم, کسی ملک کو اپنے عقیدے, اپنے بلیف, اپنے ایمان کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. آزادی مذہب ہے ہر ایک کو, ہے کہ نہیں؟ UN کا چارٹر ہے. تو اگر پاک مسلمان یہ اعلان کر دیں کہ ہمارے دین میں سود اور ربا کا کام حرام ہے, نہ ہم سود پہ قرض لیں گے نہ سود پہ قرض دیں گے. خطبہ حجۃ الوداع, آخری خطبہ یاد رکھیے گا, صاف صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا, نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا, نہ تم سود لو سکتے ہو نہ تم سود دے سکتے ہو. مسلمان کے لیے سود دینا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا سود لینا حرام ہے. اور پھر جو پیسے ہم نے ان سے لیے تھے اس کے 100 گنا ہم ادا بھی کر چکے ہیں. حساب لگا کے دیکھ لیجیے گا. انہوں نے جو ظلم, جو زیادتی, جو دہشت گردی انہوں نے قوموں کا مبتلا کیا ہوا ہے. ناؤ از دا ٹائم ٹو وی ٹیک اے اسٹینڈ. اب ہم نہ تو, اور اس کا اسٹینڈ لینے کا پہلا طریقہ یہی ہوگا کہ جب ہم اپنی دولت اپنے ہاتھوں میں لیں گے, جب اپنے فورن ایکسچینج ہم ٹرانسفر کر لیں گے ریئل ویلتھ میں, یا ان دوستوں کی طرف جو ہمارے اکاؤنٹ سیز نہیں کریں گے,
تو پھر ہم IMF, ورلڈ بینک اور زائنسٹ بینکرز کے آگے ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا، اب ہم تمہیں قرضہ واپس نہیں کر رہے۔ کون سا قرضہ؟ دے چکے ہم 100 دفعہ۔ جو تم نے لوٹ کھسوٹ کی ہے، جو تم نے غلط قیمتیں ہمیں ادا کی ہیں، جو تم نے انڈر انوائسنگ کی ہے، جو تم نے ہماری ایکسپورٹ کی قیمتیں ہمیں نہیں ادا کی، جو دھوکے اور فراڈ اور فریب سے تم ہمیں اور دہشت گردی کے ذریعے تم ہمیں غلام بنا کے رکھتے ہو، اگر تم حساب کرو تو ہم تمہیں جتنا قرضہ ہم نے تم سے لیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ ہم تمہیں ادا کر چکے ہیں۔ اور اگر غیرت ہو حکومت میں تو وہ جو 150 سال تک انگریز لوٹ کھسوٹ کرتا رہا ہے ہماری اکانومی کی اپنے دور میں، جو کہ ہمارے انڈیا کا حال یہ تھا جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا تو پوری دنیا کی تجارت کا 25% حصہ انڈیا سے جایا کرتا تھا۔ یعنی یقین کریں گے آپ کہ پوری گلوبل ٹریڈنگ میں 25% شیئر اس انڈیا کا تھا جس پر مسلمان حکومت کرتے تھے، اور جب انگریز انڈیا کو چھوڑ کر گئے ہیں تو پوری گلوبل اکانومی کی لیس دین 1% شیئر انڈین اکانومی کا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں انڈیا بہت اچھا تھا، یہ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اس سے کہ اتنا لوٹا انہوں نے اس ملک کو، اتنا لوٹا انہوں نے اس ملک کو جو مسلمانوں سے چھینا تھا انہوں نے، کہ دنیا میں جس ملک کی تجارت 25% تھی 1% سے بھی کم رہ گئی۔ یہ حشر کیا ہے انہوں نے انڈیا کا۔ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی ہم پوری کہانیاں بتا چکے ہیں، پوری تاریخ ہم بتا چکے ہیں کہ بنگال میں کیا ظلم کیا، کس طرح قحط برپا کیے، کس طرح لوگوں کو تباہ کیا، کس طرح ڈرگز انہوں نے پورے پیدا کر کے یہاں پہ لوکل اکانومی کو تباہ برباد کیا۔ اس سب کی ہمیں کمپنسیشن مانگنی چاہیے ان سے۔ ہمیں ان سے کہنا چاہیے کون سا قرض تمہارا 500 ارب ڈالر یا 500 ارب پاؤنڈ یا 500 ٹریلین ڈالر تو تم ہمیں ادا کرو گے اس ظلم کا جو تم ہماری تاریخ پر کر چکے ہو۔ کوئی حساب کرے بیٹھ کے، کوئی اگر فیصلہ کرے بیٹھ کے، کوئی غیرت مند ہو یہاں پر تو کہیں آؤ ہم تم پر مقدمہ کرتے ہیں اس ظلم کا جو تم ہمارے اوپر پچھلے 200 سال سے کرتے چلے آئے ہو۔ جب اسرائیل مقدمہ کر سکتا ہے جرمنی پہ اور کمپنسیشن لے سکتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یعنی اسرائیل بنا بھی نہیں تھا، اسرائیل ملک تھا ہی نہیں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، اس کے باوجود آج تک جرمنی اسرائیل کو کمپنسیشن پے کر رہا ہے ان چند میک بلیف یہودیوں کے قتل میں۔ 60 لاکھ تو یہودی مرے نہیں تھے، 10-15 ہزار بھی نہیں مرے، چند لاکھ ہی مرے ہوں گے جو خود یہودیوں نے مروائے، لیکن 60 لاکھ کا فگر کریٹ کیا، لیکن پیسے وہ جرمنی سے لے رہے ہیں۔ تو ہم آج مسلمان، ہم پاکستانی، کوئی غیرت مند اپنے ہم کیوں نہیں انگریزوں سے کہہ سکتے کہ تم لوگوں نے جو ظلم ہم پہ کیے آؤ اس کی کمپنسیشن ہم تم سے مانگیں گے اور مقدمہ کریں اس کے اوپر۔ جب تک مقدمے ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم تمہارا کوئی قرض ادا نہیں کریں گے۔ اور جب ہم اور یہ جتنی بھی اپنے بجٹ کا جو آمدنی، جو اپنے جو خون پسینے کی کمائی ہم ان کو سود اور ربا کی ادائیگی میں ضائع کر دیتے ہیں اور دیتے ہیں، کہ ہم قانون کے تحت کہیں کہ چونکہ اپنے ملک میں ہم نے سود اور ربا ختم کر دیا ہے لہٰذا دنیا سے ہم ربا اور سود پہ ٹریڈنگ نہیں کریں گے، تمہارا اصل ہم تمہیں واپس کر چکے ہیں، سود اب نہیں دیں گے، لے سکتے ہو تو جنگ کر کے لے لو، اور پھر ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہ ہمارا مقدر ہے، جنگ ہوگی، ہم سود دیتے رہیں تب بھی جنگ ہوگی۔ ایک پوائنٹ پہ ہمیں اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی، اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ورنہ اللہ رسول سے جنگ کریں ہم۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، سود کا نظام قائم رکھیں گے تو اللہ رسول سے جنگ ہے، اور وہ اس جنگ میں ہم کبھی نہیں جیت سکتے، تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اور سود کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کفار سے، زائنس سے، یہودیوں سے جنگ ہے۔ اس جنگ میں مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے، اس جنگ میں غازی ہوں، بچ گئے تو غازی ہوں گے۔ ہمیں اپنی دولت، اپنے وسائل کو اب خود کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بہت ہو گیا کہ پچھلے 70 سال سے جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، ایک ایک امت کا ڈالر، ایک ایک امت کے وسائل، ایک ایک امت کی دولت جو نکلتی رہی زمین کے خزانے یہودیوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے، احمق مسلمانوں کی وجہ سے بھی اور ان کے اپنے ایجنٹس کی وجہ سے بھی جو ہماری صفوں میں مختلف اداروں کی شکل میں، بینکنگ سسٹم کی شکل میں ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ اب ہمیں اپنے تمام وسائل اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری تقدیر، ہماری اکانومی، ہمارا ڈیفنس، ہماری سیکیورٹی، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا دین کون کنٹرول کرے گا۔ آزادی اس کا نام ہے۔ یہ آزادی انشاءاللہ یہ ہمیں دیں گے کبھی بھی نہیں، چھین کے ہم لیں گے ان سے، اور اب اس کے لیے ہمیں لڑنے اور مرنے کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہونا چاہیے۔ سب سے یہ ان کو ہمارے نیوکلیر ویپن سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا اس بات سے خوف ہے کہ پاکستان یہ اعلان کر دے کہ آج سے ہم سود ادا نہیں کریں گے تمہیں، کیونکہ جس لمحے پاکستان نے یہ اعلان کیا دنیا کے 200 ملک بھی یہی اعلان کریں گے، کیونکہ ہر ملک پسا ہوا ہے۔ اگر یہ آئیڈیا نکل گیا صرف باہر کہ کئی مسلمان ممالک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے، جس طرح یورو کی بات ہو رہی ہے کہ ڈالر چھوڑ کے یورو پہ چلے جائیں، اس طرح کئی مسلمان ملک یا کئی ممالک، غریب ممالک اگر ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں، یہ کس کس سے لڑیں گے؟ یہ کسی سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر ہم ان کے خلاف سٹینڈ لینا پڑے گا، یہ فرعون اور دجال کا وہ نظام اگر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا ان کے خلاف تو یہ ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے جو ان کا پلان ہے۔ یہ ساری انشاءاللہ اس اکنامک ٹیررزم کی اس سیریز کا آج ہمارا یہ 16واں پروگرام تھا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کنکلوڈ کریں گے اس کو۔ ہم نے اپنی تمام وہ باتیں کر دی ہیں جو ہمیں کہنی تھیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بزدلوں اور بغیرتوں کا دین نہیں ہے، یہ دین شیروں اور دلیروں کا ہے۔ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو، اپنی اکانومی، اپنی معیشت کو بچانے کے لیے ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تیار رہیے گا اس کے لیے انشاءاللہ۔ باقی اگلے پروگرام میں۔
جی زید صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر ایک سٹننگ پروگرام کے لیے، اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے۔ ناظرین اجازت دیجیے، براس ٹیک سے نخبت ملک کو۔